बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी होंगे अपने दोस्त अहबाब के साथ और अपने अजीज़ व अकारिब के साथ बखैर व आफियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों को हमेशा के लिए बरकरार रखे और उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप ज़िंदगी हमेशा खुश व खुर्रम रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। हमारी कोशिश होगी कि आपको फर्दन आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाए। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मेरा आज के वीडियो का मौजू इसराइल और फ़लस्तीन की तश्कील है और फिर इसराइल के साथ साथ फ़लस्तीन की जो अंदरूनी खलफशार था, जो अंदरूनी आपस की मुखालफतें थीं, उसके ऊपर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ रोशनी डाल सकूं और आपकी मालूमात में इजाफा कर सकूं। आपको इल्म है कि कैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ सलूक करवा रखा, मगर यहूदियों के खिलाफ इस तरह का सलूक और ऐसा रवैया कोई बिना नया नहीं था, बल्कि ये हज़ारों साल पर मुहित है कि यहूदियों के साथ इस तरह के सलूक होते ही रहे हैं। हर दौर में इनके साथ ऐसा होता रहा है और इसकी वजह उनका अपना रवैया। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ईसाई समझते थे कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकवाना चाहते थे और उन्हीं के नतीजे में उनके मजहब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया। ये एक ऐसा तख़य्युल था जो कई सदियों तक लोगों के जहनों में रहा और नस्ल दर नस्ल ईसाइयों के दिमागों में मुंतकिल होता रहा। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे अकीदे के लिहाज से ज़मीन से उठाए गए और ईसाई अकीदे के मुताबिक उनको सूली पर लटकाया गया, तो उसके बाद यहूदियों के खिलाफ नफरत की वजह से कई मौक़े पर इनका कत्लेआम किया गया और हज़ारों के हिसाब से यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। उनके खिलाफ ये अफवाहें भी वक्तन फ़वक्तन फैलती रहीं कि वो ईसाई बच्चों का खून पी जाते हैं और अपनी मजहबी रसूमात के लिए ईसाई बच्चों की कुर्बानियाँ देते हैं। वैसे ये उस वक्त की बात नहीं, आजकल के दौर में हमारे मुआशरे में भी ऐसी हरकतें होती तो नहीं है, लेकिन अफवाहें ऐसी ज़रूर फैली जाती है। मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में भी कई दफ़ा मैंने सुना कि इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। ये तोहम परस्ती सदियों तक चलती रही और 1915 का ज़माना आ गया जब, क्योंकि अगर हम बीच में सारी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल में ये कई दिन तक भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्ट 1915 तक पहुंचा दिया है ताकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जिसके साथ हमारा कुछ ताल्लुक़ है उसको बयान किया जा सके। 1915 में ये वो दौर था जब बरतानवी, सऊदी और फ्रांसीसी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया का दौर था और आपको पता है कि सल्तनत उस्मानिया बहुत वसी सल्तनत थी और उसके खिलाफ बरतानिया और फ्रांस मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि बरतानवियों ने सऊदियों और फ्रांसीसियों से चालाकी और धोखे से काम लिया। उन्होंने अरब आज़ादी पसंदों को ये लालच दिया कि अगर वो उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ उनका साथ दें तो सिले में फ़लस्तीन का इलाका उनको दे दिया जाएगा, जो कि एक बहुत वसी इलाका था। अरब उस वक्त एक मुतहदा अरब लैंड की तोसी और उसके क़याम के लिए कोशां थे और वो कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि वो यमन से शाम तक एक मुत्तहद और बड़े अरब मुल्क की बुनियाद रखना चाहते थे। और दूसरी तरफ बरतानवी यहूदियों से भी वही वादा करते रहे कि हम तुम्हें फ़लस्तीन की जगह पर यहूदियों का अलग मुल्क बनाने में मदद करेंगे। उनके ख्याल में उनका ये इकदाम अमरीकी यहूदियों की हिमायत और उनकी मालियाती इकदामात में मददगार साबित होगा और अमरीकी सियासत में वो अपना असर और रसूख बढ़ा सकेंगे, ये उनका ख्याल था। लेकिन हकीकत में दरपर्दा हुआ क्या, उस ख्याल के साथ साथ उन्होंने क्या किया, दरपर्दा उन्होंने फ्रांसीसियों से एक और डील कर ली और सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद पहली जंग अजीम ख़त्म होते ही बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता को आपस में आधा आधा तकसीम कर लिया। फ़लस्तीन का पूरा इलाका बरतानिया ने अपने कब्ज़े में रख लिया, जो कि 1918 से लेकर 1948 तक बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा। और ये वो वक्त था जब हिटलर को जर्मनी में क़ुव्वत हासिल हो चुकी थी और वो जर्मनी के एक ताकतवर आमिर के रूप में दुनिया के सामने आ चुका था और लाखों यहूदियों का कत्लेआम भी उसी के ज़माने में हुआ और वो इनकी नस्ल कशी का मुर्तकब हुआ है। हिटलर के हाथों जान बचाने के लिए यहूदी मुख्तलिफ ममालिक को फरार होने लगे।
کچھ یہودی امریکہ میں پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کچھ یہودی فلسطین کی طرف چلے گئے۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد، کیونکہ فلسطین، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فلسطین جو تھا وہ اس وقت برطانیہ کے زیر تسلط تھا، اور جب برطانیہ نے اتنا انفلکس دیکھا کہ یہودی بہت زیادہ تعداد میں جہاں پر آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے داخلے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اس کے رد عمل کے نتیجے میں اسرائیلی نیشنل موومنٹ کی ابتدا ہوئی، اور 1940 میں فلسطین نیشنل موومنٹ کی ابتدا بھی شروع ہو گئی۔ اسرائیل کی نیشنل موومنٹ کے بعد فلسطینی نیشنل موومنٹ کی ابتدا ہوئی۔ دونوں نے اپنے لیے ایک الگ آزاد وطن کا مطالبہ شروع کر دیا۔ 1948 میں برطانیہ نے اس سرزمین کو فلسطین اور اسرائیل، یہ 1948 کا دور وہ تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ جو ہے نا بہت کمزور ہو چکا تھا۔ 1947 میں اس نے انڈیا اور پاکستان کو اپنے تسلط سے آزاد کیا اور ان کے 2 حصے کیے، اور 1948 میں انہوں نے کیا کیا کہ برطانیہ نے فلسطین اور اسرائیل کو تقسیم کر کے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ جہاں پر بھی اسی فارمولے کے تحت ایک اسرائیل اور فلسطین کے الگ الگ ریاستیں بنا دی جائیں، الگ الگ سرزمین دے دی جائے اور اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت کے آس پاس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا بھی بٹوارا ہو چکا تھا، کیونکہ برطانیہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ عملی طور پر کچھ کر سکتا، لہٰذا فلسطین اور اسرائیل کی سرزمین کی تقسیم کی ذمہ داری UNO کے سپرد ہوئی۔ برطانیہ کے اس خطے سے انخلاء کے موقع پر UNO فلسطین اور اسرائیل کے لیے ایک پلان بنایا کہ فلسطین اور یہودیوں کو اپنی آزاد ریاستیں بنانے کے لیے کون سا اور کتنا علاقہ دیا جائے۔ انہوں نے اس میں بھی ڈنڈی ماری، بے ایمانی کی اور بددیانتی کرتے ہوئے 57% ایریا جو تھا، 57% علاقہ وہ یہودیوں کے لیے مختص کیا اور 43% علاقہ فلسطینیوں کے لیے مختص کیا، جبکہ یروشلم جو کہ تاریخی اعتبار سے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقامات کی اہمیت رکھتا ہے، اسے UNO نے بین الاقوامی کنٹرول میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہودیوں نے اس تقسیم پر لبیک کیا، انہوں نے اس میں ہاں ملائی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ان کے لیے نئے ملک اسرائیل کا وجود ظہور میں آیا اور اس ملک کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا۔ لیکن اس کے برعکس اس خطہ کے جو عرب ممالک تھے، 5-6 عرب کنٹریز تھے، اس کے کسی بھی عرب ملک نے اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اس پلان کو اس پیرائے میں دیکھ رہے تھے کہ جو برطانیہ کا خاصہ تھا کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے علاقے کو جو کالونیاں ختم کرتا تھا اس پر قابض رکھتا تھا، چھوڑنے کے بعد بھی اس پر قابض رہتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں انڈیا اور پاکستان کو جب اس نے چھوڑا تھا تو کتنے عرصے تک اس کا اثر و رسوخ اس علاقے پر قائم رہا۔ دوسرا، اس تقسیم کے بعد اور اس تقسیم کے خلاف جہاں پر مزاحمت شروع ہو گئی، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کیونکہ یروشلم بین الاقوامی تسلط سے بھی، وہ عرب جو تھے وہ یروشلم پر بین الاقوامی تسلط کو، انہوں نے جو اس کو انٹرنیشنل سٹی کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے زیر نظام دے دیا تھا، اس کے بھی خلاف تھے، کیونکہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور وہ اس چیز کو خلاف نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ یہ کسی اور کے تسلط میں جائے یا اس کے انسان جو ہے بین الاقوامی تنظیموں کے یا بین الاقوامی طور پر UNO کے ہاتھ میں رہے۔ اسی بنا پر پہلی عرب اسرائیل جنگ جو 1948 میں ہوئی وہ شروع ہوئی، لیکن اسرائیل کو کیونکہ مغربی دنیا کی بھرپور حمایت حاصل تھی اور اسی حمایت کی بدولت اسرائیل اس جنگ میں غالب رہا اور 5 ملکوں کو شکست ہوئی۔ 1949 میں جنگ کے اختتام تک اسرائیل نے عربوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جنگ کے بعد UNO اور مغربی ممالک کی ملی بھگت سے اس علاقے کی نئے طریقے سے نئے دور کی تقسیم ہوئی اور غزہ کا ایریا مصر اور ویسٹ بینک کا ایریا اردن کے پاس چلا گیا، اور عملی طور پر جب یہ تقسیم ہوئی ایک حصہ مصر کو دے دیا گیا، ایک حصہ اردن کو دے دیا گیا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عملی طور پر فلسطینیوں کے لیے تو کوئی پھر سرزمین باقی نہیں تھی۔ فلسطینی جو ہے عملی طور پر ان کے لیے کوئی اپنا آزادی کے رہنے کے لیے کوئی خطہ باقی نہیں بچا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی ان حالات میں عرب ملک میں جو قریب کے عرب ملک تھے ان میں بے سر و سامانی کے عالم میں رہنے لگے، اور ان کا درجہ وہاں پر پناہ گزینوں کا تھا۔ ان حالات میں 1964 میں 1964 میں فلسطینی آزادی کی تحریک کے لیے PLO فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی، جس نے بہت ہی عروج پایا اور بہت ہی شہرت حاصل کی۔ شروع میں یہ تنظیم مسلح جدوجہد کی حامی تھی کہ مسلح جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کی جائے۔ اس کی مسلح جدوجہد کی وجہ سے اس تنظیم کو اسرائیل اور USA نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔
قرار دیا۔ اس کے بعد 1967 میں عرب اسرائیل کے درمیان دوسری جنگ ہوئی۔ جب 1967 کی یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بھی اسرائیل نے کیا کیا کہ نہ صرف غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا بلکہ مصر کے بھی ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1973 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں عربوں نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی اور اسرائیل کو دفاعی پوزیشن پر جانا پڑا، اس کو اپنے دفاع پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ وہ شورۂ آفاق جنگ ہے، شاید آپ لوگ اس سے اگر واقف نہیں ہیں تو میں آپ کو اس سے بتا دوں اس کی۔ یہ وہ شورۂ آفاق جنگ ہے جس میں پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے بھی حصہ لیا اور اسرائیل کے چھکے چھڑا دیا اور اس کے کئی جہاز مار گرائے۔ پاکستان ایئر فورس نے اردن اور شام ان کی ایئر فورس میں جا کے ہمارے پائلٹس نے حصہ لیا تھا جنگ میں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انڈر کور پائلٹس تھے۔ انہوں نے وہاں پر شامی اور اردنی فوج کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں، اور کیونکہ اس وقت پاکستان اگر تیسرے ملک کے طور پر اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یہ ایک قسم کے سوسائڈ مشن تھے جن میں ہمارے شہیدوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ غازی ہوئے تو واپس لوٹ آئیں گے، اگر وہ شہید ہوئے تو ہم ان کو کلیم بھی نہیں کریں گے کہ یہ پاکستانی تھے۔ تو والنٹیئرلی ہمارے شہید وہاں پر گئے تھے، ان میں کسی آرڈر کا وہ نہیں تھا۔ یہ بھٹو صاحب کا دور تھا اور بھٹو صاحب نے اس وقت کے چیف آف ایئر اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کر کے اس کے بعد پائلٹس جو ہمارے تھے ان کی میٹنگز کی گئیں اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ مشن ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ اس وقت وہاں پر ان کو تقریباً 13 افراد کی ضرورت تھی کہ 13 پائلٹ وہاں پر بھیجے جائیں گے، لیکن اس میٹنگ میں 130 پائلٹ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کا یہ جذبہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے آگے لے جانے کے لیے تیار تھے۔ اور اس کے بہت عرصے کے بعد یہ چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ پر لے گئی ہے اور اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستانی شہینوں نے حصہ لیا تھا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہماری شہینوں کی قربانیوں کی بدولت اور ان کی محنت کی بدولت آج جو فلسطین اب تک قائم و دائم ہے وہ اسی وجہ سے، اور اسرائیل کو جو ہے نا وہ اس وقت اپنا دفاعی پوزیشن اختیار کرنا پڑی، اس میں ہماری کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اور ہمارے شہینوں نے اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے، اس کے کئی جہاز مار گرائے، اور اسی وقت اسرائیل یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ پائلٹ پاکستانی ایئر فورس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ عربوں میں نہ تو اتنی ہمت ہے اور ان کو ڈیل کرنا اور ان کے ساتھ نمٹنا ہمیں بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اب بھی وہاں کے میوزیم میں، شام کے میوزیم میں، فوجی میوزیم میں اور اردن کے میوزیم میں ہمارے وہ پائلٹس جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا ان کی یونیفارم جو ہے نا وہاں پر ابھی تک یادگار کے طور پر رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جائیں تو اب آپ یہ یادگاروں میں ان یونیفارمز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی جنگ میں اسرائیل کی مشہور زمانہ دفاعی لائن جسے بارلیو لائن کہا جاتا تھا اور جو مصر کے بارڈر کے ساتھ تھی، اس کو اسرائیل ناقابل تسخیر لائن سمجھتا تھا، ڈیفنس لائن سمجھتا تھا۔ اسے پاکستان کی پلاننگ کی وجہ سے اور پاکستانی کمانڈوز کی وجہ سے تہس نہس کر دیا گیا۔ اس میں پاکستان نیوی کے افراد نے بھی حصہ لیا تھا، اور اسی موقع پر امریکہ کھلے عام اسرائیل کو مدد کو آیا اور عربوں کو جنگ بندی پر مجبور کیا، اور انہوں نے مصر کو تو خاص طور پر ڈائریکٹ یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے جنگ بند نہ کی تو ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ تو مصر جو ہے نا امریکہ کا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ بند ہوئی۔ اگر اس وقت امریکہ یہ جنگ بند نہ کراتا تو آج اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہوتا۔ اس لیے اسرائیل کے حمایتی 1973 کی جنگ کا ذکر زیادہ نہیں کرتے۔ آپ جب بھی ان کی زبان سے سنیں گے 1967 کی اور 1948 کی جنگ کا سنیں گے، 73 اور 74 کی جنگ کا بہت کم ذکر سنیں گے۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ PLO کو دہشت گرد تنظیم کی جگہ UNO میں فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم کا درجہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ مگر 1979 میں پھر حالات نے کروٹ بدلی، 1979، اور امریکہ اور مغربی ممالک کی کوششوں کے بعد مصر اور اسرائیل میں امن مذاکرات ہوئے، اور مصر نے پہلے اسلامی ملک کے طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کی ایگزسٹنس کو مان لیا۔ اس کے نتیجے میں مصر کو اس کا پورا کھویا ہوا علاقہ جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا واپس ملا، بلکہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور مصر کے صدر کو امن کی کوشش کرنے پر دنیا کا سب سے بڑا پیس پرائز، نوبل پرائز ملا، مگر اسلامی دنیا میں اس کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، اور 2 سال کے بعد مصر کے صدر انور سادات کو مصر کے اسلامی ریڈیکل کے ہاتھوں ایک فوجی پریڈ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ مگر غزہ اور ویسٹ بینک پر اسرائیل کا قبضہ برقرار رہا اور اسرائیلی ان علاقوں میں اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دیں۔ دنیا بھر سے یہودیوں نے جہاں ہجرت کر کے بسنا شروع کر دیا اور اس کو اسرائیلیوں نے سیٹلمنٹ کا نام دیا۔
اور وہ اب بھی اسی کو سیٹلمنٹ کا نام ہی دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس سیٹلمنٹ کی مخالفت کی گئی کیونکہ یو این او کی تقسیم کے فارمولے کے یہ سب کچھ خلاف تھا۔ 1992 میں ایک اور واقعہ ہوا۔ اسرائیل میں جازق رابین جیسا معتدل مزاج وزیر اعظم منتخب ہوا جو حالات کو پرکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس نے تسلیم کیا کہ پی ایل او دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ اپنے لیے آزادی مانگنے والی تنظیم ہے۔ ایک معاہدے کے تحت اسرائیل نے پی ایل او کو تسلیم کر لیا اور جواب میں پی ایل او نے اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا۔ 1993 میں 1993 میں بین الاقوامی نگرانی میں پہلی دفعہ اسرائیل اور فلسطین مذاکرات کی میز پر اکٹھے ہوئے اور اوسلو ایکارڈ کا نام کا ایک معاہدہ وجود میں آیا، جس معاہدے میں دونوں ملکوں کے درمیان زمینی تقسیم پر ایک معاہدہ ہوا۔ 1994 میں اس معاہدے کے تحت پہلی دفعہ فلسطین کی اپنی حکومت قائم ہوئی جسے فلسطینین نیشنل اتھارٹی کا نام دیا گیا، اور اس کے صدر کے طور پر یاسر عرفات منتخب ہوئے۔ لیکن فلسطینی مختلف ٹکڑوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت بہت سی جگہوں پر یہودیوں کی آباد کاریاں یا کالونیاں قائم ہو چکی تھیں۔ اب جو ان کے درمیان میں بیچ میں پیچز تھے وہاں پر فلسطینی آباد تھے، تو اس سے ان کو ٹکڑوں میں رہنے پر مجبور تھا۔ ان کی کوئی ایک سرزمین اکٹھی جو ہے نہیں دی گئی تھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقے کو 3 حصوں میں 3 زون میں تقسیم کر دیا گیا۔ زون اے جو تھا وہ فلسطین کے زیر انتظام، زون بی میں دونوں حکومتوں کا انتظام، اور زون سی اسرائیل کے زیر انتظام رکھنے کا فیصلہ ہوا اور اس کا ایگریمنٹ ہوا۔ اگرچہ یہ پروگرام بھی یو این او کی تقسیم کے فارمولے کے مطابق نہیں تھا، مگر اسرائیل اور پی ایل او میں قربتیں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ 1994 میں وہ ایک خطے میں پرامن حل کے بہت قریب آ چکے تھے، اور 1994 میں اسی کاوش کے نتیجے میں فلسطینی صدر یاسر عرفات اور اسرائیلی پرائم منسٹر یازق رابین کو امن کا نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امن کا نوبل پرائز 2 دفعہ ایک ہی مطلب ہے کہ خطے کے حکمرانوں کو دیا گیا ہے، اور ایک ہی اس کے امن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب بھی پہلے کی طرح وہی ہوا جو مصر میں ہوا تھا۔ اس دفعہ یہودیوں کے ہارڈ لائنرز نے یہ کام کر دکھایا، اور مصر کے انور سادات کی طرح 1995 میں اسرائیلی وزیر اعظم یازق رابین قتل کر دیے گئے، اور ان کے قتل کے ساتھ ہی امن کو گھن لگ گیا، اور کچھ عرصہ بعد فلسطین میں بھی ایک ہارڈ لائنر گروپ پی ایل او کے مقابلے میں حماس کا وجود ظہور میں آیا، اور انہوں نے 1996 میں اسرائیل میں بم دھماکوں کے ذریعے کافی نقصان کیا اور امن کی کوششوں کو بہت زیادہ سبوتاژ کیا۔ اس موقع پر اسرائیل اور فلسطین دونوں ملکوں میں ہارڈ لائنر نے سیاست میں غلبہ حاصل کر لیا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کی سیٹلمنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد دیواریں اور چیک پوسٹیں بنا دی گئیں، اور فلسطین کے علاقے جو ہے ایک انکلیو کی شکل اختیار کر گئے۔ 2006 میں الیکشن کے نتیجے میں حماس کو پی ایل او کے مقابلے میں معمولی سی کامیابی حاصل ہوئی۔ اگرچہ یہ مارجن زیادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پی ایل او سے زیادہ نشستیں حاصل کی اور اپنی فتح کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں حماس اور پی ایل او آمنے سامنے آ گئے، اور فلسطین میں ان دو گروپوں میں جنگ شروع ہو گئی، جسے آپ سول وار کا نام بھی دے سکتے ہیں، جسے غزہ وار کہا جاتا ہے۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جب یہ مذاکرات ہوئے فلسطین کے آپس میں پی ایل او اور حماس کے درمیان، تو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ غزہ پر حماس اور ویسٹ بینک میں الفتح جو پی ایل او کی تنظیم تھی اس کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ پرامن طور پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور یہ انریسٹنس غزہ میں زیادہ ہے، مگر اسرائیل بھی امن سے نہیں رہنا چاہتا، وہ ویسٹ بینک کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ اگر ہم ساری باتیں اس پروگرام میں کرنا شروع کر دیں تو شاید کئی دن گزر جائیں گے اور ہم اس کے کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچیں گے۔ اگلے کسی پروگرام میں میں اس کے حل کی طرف بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ مگر آج کے موضوع کیونکہ میرا اسرائیل اور فلسطین کی ریاستوں کا قیام تھا، اس کے اوپر میں نے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم اور شکریہ۔